बखूर किसे कहते हैं, बखूर क्या होता है और बखूर क्यों इस्तेमाल किया जाता है। रूहानियत में बखूर का क्या ताल्लुक़ है। वो कौन से बखूर हैं कि जिनसे जिन्नात को भगाया जाता है और वो कौन से बखूर हैं जिनसे जादू का इलाज किया जाता है। वो कौन से बखूर हैं जिनसे बीमारियां दूर होती हैं और वो कौन से बखूर हैं जिससे हमजात और बदरूहें जागती हैं, हम बताएंगे आपको इसी प्रोग्राम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नए आने वाले अपने मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने घर में, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम ग्रुप पर खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जो लोग रूहानी सफ़र में मेरे साथ शामिल हैं और एक अरसे से वो मेरे साथ ये सफ़र कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं उनको कुछ ऐसी मालूमात दूँ, ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊँ जो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। जिस तरह वीडियो के शुरू में मैंने आपको बखूर के बारे में बताया कि बखूर कहते किसे हैं और ये क्या होता है और हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं और रूहानियत की दुनिया में बखूर का क्या ताल्लुक़ है, बखूर कहते किसे हैं। दरअसल वो जड़ी बूटियाँ कि जो अपने अंदर एक तासीर रखती हैं और तासीर के साथ कुछ नेचुरली खुशबू अपने अंदर रखती हैं कि जिनसे माफूकुल फितरत जो चीज़ें होती हैं वो उसकी खुशबू से मुतासिर होती हैं। कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं कि जिन पे जिन्नात आशिक होते हैं और कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं कि जिनसे जिन्नात और शयातीन दूर भागते हैं। इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल एक ख़ास मजमूए तरीके पे किया जाए, यानी कि कुछ चीज़ों को मिलाया जाए और उसके अंदर मुख्तलिफ़ खुशबुओं का इस्तेमाल किया जाए, उसको बखूर कहते हैं। उन खुशबुओं का इस्तेमाल जो लोग करते हैं उनको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि वो कौन सा बखूर बना रहे हैं। अगर वो हाज़िरी के लिए बखूर बना रहे हैं तो उसका तरीक़ेकार अलग होगा। अगर वो किसी शयातीन जिन्नात को भगाने के लिए बखूर बना रहे हैं तो उसका तरीक़ेकार अलग होगा, और अगर बीमारियों को दूर करने के लिए बना रहे हैं तो उसका तरीक़ेकार अलग होगा। अगर वो रूहानियत में तरक्की के लिए, किसी भी चीज़ के रूहानियत को हासिल करने के लिए अगर कोई बखूर बना के उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसका तरीक़ेकार अलग होगा। मैं इंशाअल्लाह ताला आज आपको तमाम के तरीक़ेकार भी समझाऊँगा और बखूर में जिन अज्ज़ाओं का ज़िक्र होता है, जिन अज्ज़ाओं का इस्तेमाल होता है, मैं इंशाअल्लाह ताला वो अज्ज़ा बताऊँगा। बस आप लोग एक कलम लें और एक कॉपी लें और ये चीज़ें लिखना शुरू कर दें, क्योंकि ये वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको जिससे आमिलीन बिज़नेस करते हैं, जिसके लोग कारोबार करते हैं। आपको किसी से भी बखूर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ख़ुद ये चीज़ें लें, ख़ुद अज्ज़ाओं को जमा करें और ख़ुद ख़ास तरतीब से बनाएं और ख़ुद अपना इलाज करें। मैं चाहता हूँ मेरे साथ रूहानी सफ़र में चलने वाले लोग किसी चीज़ के मोहताज ना हों, वो ख़ुद काम करें। और जितने भी बाज़ार के अंदर लोग बखूर बेचते हैं, बखूर बनाते हैं और कहते हैं कि ये बखूर इस काम के लिए है, ये बखूर इस काम के लिए है, इस बखूर के रेट 50,000 हैं, इसके 10,000 हैं, इसके 20,000 हैं, वो फिर आप ख़ुद ही तैयार कर लें और आपको पता चल जाएगा कि वो बखूर कितने में तैयार होता है। अच्छा, बखूर की अगर मैं बात करूं तो कुछ बखूर ऐसे हैं जो नॉर्मल सस्ते में बन जाते हैं आसानी के साथ, जिनके अज्जा इतने महंगे नहीं होते हैं। लेकिन कुछ बखूर ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर काफ़ी महंगा सामान लगता है, क्योंकि उन अज्जाओं का इस्तेमाल होता है जो कॉस्टली होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। जैसे कस्तूरी हो गई, ज़ाफ़रान हो गई, मुकश्शिर अलजा हो गया, अलवजा हो गया, ज़ाल मकशर हो गई, ऊद सिया हो गई, ऊद हिंदी हो गई, ऊद बलसान हो गई। तो ये अच्छा, जो महंगे अज्जा होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उन सूरतों में इस्तेमाल किए जाते हैं कि जब हम किसी रूहानियत की चीज़ को हाज़िर करते हैं या फिर कोई सख्त
کسی کے اوپر کالا جادو ہوا ہو یا سخت سفلی جادو ہوا ہو یا اغور ہوا ہو یا کوئی قبالہ کی کوئی بھی اقسام کسی قسم کا جادو ہوا ہو یا وہ تب بخور استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا وہ بخور ہم استعمال کیوں کرتے ہیں اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جیسے ہم کسی کا علاج کرتے ہیں، کسی مریض کے اوپر کوئی جادو ہوا ہوتا ہے، اچھا بخور اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ جب عاملین حضرات اس شخص کے لیے پڑھائی کرتے ہیں، اس کے تمام پوری معلومات ہوتی ہے ان کے پاس، اس کے بعد جب وہ اس کے لیے خاص تعداد کے اندر پڑھائی کرتے ہیں تو باقاعدہ جو پڑھائی جس کے اوپر اس عاملین کی ریاضت ہوتی ہے، جب وہ اس موکلان کو یا اس جنات کو جس کے ذریعے وہ کام لیتے ہیں اس کو حاضر کرتے ہیں تو وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں آپ کو وہ بھی بخور بتاؤں گا کیونکہ جو میرے ساتھ لوگ کر رہے ہیں وہ یقیناً لوگوں کے علاج و معالجہ کر رہے ہیں، جتنے بھی میرے شاگرد ہیں، تاکہ ان کو بھی آسانی ہو کہ وہ کس طریقے کا بخور بنا کے رکھیں اور کس طریقے سے اس بخور کو استعمال کریں۔ ہم ابتدا یہیں سے کرتے ہیں اپنی ویڈیو کی کہ میں سب سے پہلے آپ کو جادو کا علاج کرنے کا، اس کو توڑ کا طریقہ کار کا بخور سمجھا رہا ہوں کہ اس کا بخور ہم کیسے بنائیں گے اور جو یہ بخور ہوتا ہے اس کے ذریعے اس کا ہم کیوں استعمال کرتے ہیں۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ عاملین کی مختلف پڑھائی ہوتی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ کسی کے اوپر بہت سخت جادو ہوا ہے اور بہت پرانا جادو ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ 40 دن کی پڑھائی ہوتی ہے، کسی کی 70 دن کی پڑھائی ہوتی ہے، کسی کی 90 دن کی پڑھائی ہوتی ہے، کسی کی 21 دن کی پڑھائی ہوتی ہے، اور کسی کی جادو کا ابتدائی مراحل ہوں تو کسی کی 11 دن میں بھی پڑھائی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب عاملین ایک خاص نشست کے ساتھ ایک خاص طریقے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کے بعد وہ بخور لیتے ہیں اور اس کے مختلف حصے کر لیتے ہیں، اس کو مختلف دنوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں وہ، اس کے بعد وہ بخور کا استعمال کرتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو عام جادو کا طریقہ کار سمجھا رہا ہوں، تو اس جادو کے لیے جن چیزوں کا بخور کا استعمال ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہ چیزیں لکھیں جو میں ان کو سمجھا رہا ہوں۔ جادو کو ختم کرنے کے لیے مستگی رومی 10 گرام لیں، زعفران 10 گرام لیں، کستوری 10 گرام لیں، اور کوڑی لوبان۔ اچھا لوبان کی کئی اقسام آتی ہیں، ایک لوبان کی وہ اقسام ہے جو پتھر کی طرح بالکل بھاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک وہ لوبان ہوتا ہے جو بالکل ہلکا ہوتا ہے۔ آپ جب ہاتھ میں لیں گے نا تو آپ کو بیلنس کے وزن سے اس کا پتہ چل جائے گا کہ اس کا وزن کیا ہے۔ آپ نے کوڑی لوبان لینا ہے، کوڑی لوبان بالکل ہلکا لوبان ہوتا ہے، تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، آپ نے 100 گرام وہ لوبان لے لینا ہے۔ اچھا خس ایک جھاڑ ہوتی ہے خوشبو والی، آپ نے وہ خس 100 گرام لینا ہے۔ آپ نے اونٹ ہندی لینا ہے 50 گرام، اونٹ سیاہ لینا ہے 50 گرام، اونٹ بلسان لینا ہے 50 گرام، اور زال مکشر آپ نے لینا ہے 50 گرام، اور مکشر الجا 50 گرام۔ اچھا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان تمام بخورات جن کے جو اجزاء میں نے آپ کو نام ابھی بتائے ہیں، آپ تمام کو لے کے اس کو موٹا موٹا کوٹ لیں، ہون دستے میں کوٹ لیں یا کسی چیز میں کوٹ کے نا اس کو مکس کر لیں۔ اچھا مکس کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہ، اچھا زعفران کو اس میں نہیں ملائیے گا، زعفران بھی اس میں 10 گرام لینی ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ عرق گلاب لینا ہے اور عرق بیدہ مشک، یہ عرق آتا ہے، آپ کسی بھی پنسار سے کہیں سے بھی آپ کو مل جائے گا یہ بے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ زعفران کو ہلکا ہلکا کھرل کرنا ہے، آپ نے عرق گلاب ڈالتے رہنا ہے اور عرق بیدہ مشک ڈال دینا ہے۔ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ اگر 10 گرام زعفران ہے تو آپ نے اس کے اندر کم سے کم 50 ml عرق گلاب ڈالنا ہے، 50 ml آپ نے عرق بیدہ مشک ڈالنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو کھرل کر لینا ہے۔ اچھا یہ ایک لیکوڈ بن جائے گا، تقریباً 50-100 ml کی آپ کی ایک بوتل بن جائے گی، ٹھیک ہے، جس میں زعفران کھرل ہوا ہوگا۔ اب جب وہ آپ نے اس کا پورا پاؤڈر کر لینا ہے اس کو بخور کا، یعنی کہ اس کو موٹا موٹا کوٹنے کے بعد اس کو باریک کر کے اس کو چھنی سے چھان لینا ہے، یہ پورا ایک صفوف بن جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے جو پانی بنایا نا وہ اس کے اندر صفوف ڈال کے اس کو تھوڑا تھوڑا اس میں مکس کرتے رہنا ہے، وہ سارا مکس ہو کے نا ایک پانی اس کے اندر وہ جذب ہو جائے گا۔ اب وہ آپ کے پاس بخور سمجھ لیں گے تیار ہو گیا ہے یہ،
ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو وہ بخور بتا رہا ہوں جس سے جادو کا علاج کیا جاتا ہے یا جادو کا توڑ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس بخور کی خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو عاملین، جو سورہ قریش کے عامل ہیں، جو سورہ قریش پہ توجہ کرتے ہیں، سورہ قریش پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور سورہ قریش کے ذریعے ہی لوگوں کا علاج و معالجہ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بہترین اکسیر ہے۔ اس کو ہم سورہ قریش کا بھی بخور کہتے ہیں۔ اچھا، ہر پڑھائی کا بخور الگ الگ ہوتا ہے۔ یہ میں نے سورہ قریش کی پڑھائی کا بخور آپ کو بتایا ہے، جس کا آپ لوگوں کا علاج و معالجہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے، یہ بخور بنا کے تیار کر کے رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے جس مریض کا بھی علاج کرنا ہے بیٹھنا ہے، جس ترتیب و طریقے کے ساتھ آپ کو طریقہ کار تعلیم کیا جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ جب مریض مثال کے طور پہ پاکستان سے باہر ہے یا اس سٹی سے باہر ہے جس کا آپ علاج کر رہے ہیں، تو آپ نے باقاعدہ پورا ایک اہتمام کر کے بیٹھیں گے، اور بیٹھنے کے بعد آپ اس کے مختلف حصے کریں گے جتنے دن کی آپ کی پڑھائی ہوگی۔ آپ اس بخور کا استعمال کر کے اس چیز کو حاضر کریں گے۔ اچھا، جب وہ بخور جلتا ہے نا، اس کی خوشبو اور پڑھائی کی تاثیر سے وہ چیز کھینچی چلی آتی ہے، پھر وہ چیز اس کا جلدی کام کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس کا علاج ہو گیا۔ اچھا، اس کام کے لیے باقاعدہ جو اس ترتیب و طریقے سے کام کریں گے نا، وہ مجھ سے پرسنلی رابطہ کریں گے، میں ان کو پھر سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے علاج کیا جاتا ہے۔ لیکن جن کے پاس مریض آتے ہیں، آئی بات سمجھ میں، آپ نے وہ بخور ان کو مریض کو دے دینا ہے، اور اس مریض کو بخور دینے کے بعد یہ کہنا ہے کہ آپ نے اس کے 11 حصے کر لینا ہے یا 21 حصے کر لینا ہے۔ جو آپ تشخیص کریں گے اس حساب سے جو بھی آپ اس کو ڈائگنوز کریں گے، اس کے بعد پھر آپ اس کو 11 حصے کرنے یا 21 حصے کر کے آپ نے ایک حصہ روزانہ گھر کے اندر بخور جلا دینا ہے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ گھر کے اندر جو جادو کے اثرات ہیں نا، وہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ 11 دن کے اندر، 21 دن کے اندر یہ جادو کا علاج، جادو کا توڑ مکمل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ کوئی سپلی جادو ہو اس کو بھی فائدہ کرتا ہے، کوئی ہندوانی جادو ہو اس پہ بھی فائدہ کرتا ہے، کسی دیوی دیوتاؤں کی مدد سے اگر کوئی جادو کیا گیا ہو تو اس میں بھی اکسیر ہے یہ۔ اس کے علاوہ اگور جادو میں بھی فائدہ کرتا ہے، سفلی میں بھی جادو کرتا ہے۔ جادو کی جتنی بھی اقسام ہیں نا، یہ سمجھ لیں کہ بخور ایسا ہے کہ جیسے اینٹی بایوٹک، آئی بس سمجھ میں۔ لیکن بخور جب تیار کر لیں گے آپ نے، تو آپ نے بخور پہ باقاعدہ طور پہ 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے اس پہ دم کر کے اس کو دینا ہے۔ اور جب اس کو دیں گے نا آپ اس کو جتنے بھی حصے کروائیں گے، آپ اس کو یہ کہیں گے کہ ہر حصے پہ 7 بار سورہ قریش پڑھ کے دم کر کے اپنے پورے گھر میں دھونی دے دیں۔ یہ تو اس کا ترتیب اور طریقہ کار ہو گیا جو جادو کا علاج کرتے ہیں یا جادو کو توڑ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سے متاثر ہیں۔ جس طریقے سے میں نے تشخیص کے طریقہ کار سمجھائے میں، اگر کسی کی تشخیص کے اندر جادو آ جاتا ہے تو وہ یہی بخور بنائے، آئی بات سمجھ میں، سورہ قریش اس کے اوپر 70 مرتبہ پڑھ کے بخور کے اوپر دم کر لے، اور روزانہ گھر کے اندر بخور اپنے اوپر سے اتار کے، یعنی کہ آپ نے بخور بنا لیا، اس کے 11 حصے کر لیے، ایک حصہ اپنے اوپر سے 11 مرتبہ اتارا، سورہ قریش پڑھی اور آپ نے اس کو جلا دیا گھر کے اندر، تو اس سے بھی آپ کے جادو کے اثرات ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بخور کا وہ طریقہ کار ہے جو جادو میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اس کو ہم کہتے ہیں سورہ قریش کا بھی بخور کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو وہ بخور ہو گیا کہ جس کے ذریعے ہم نے جادو کا علاج کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ علاج و معالجے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس میں روحانیت کو حاضر کرنے کے لیے، یعنی کہ اس کی روحانیت سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے۔ اور جیسا کہ میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو سورہ قریش ہے، جو موکلان ہیں جن کے نام میں نے آپ کو بتایا تھا اسرائیل ہوئے، ان کے اوپر جو جن کی ڈیوٹی ہے، جن کا نام قریش ہے، جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مچھلی کا منہ جن کا ہے جیسے ہے۔ اچھا، باقاعدہ طور پہ جب دعوت دی جاتی ہے پھر ان کے لیے بخور استعمال ہوتا ہے، لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں ابھی آپ اس تک نہیں پہنچے ہیں کہ جب ہم دعوت کے اوپر جائیں گے، جب ہم اس کا طریقہ کار سمجھائیں گے، پھر میں اس کا بخور بناؤں گا۔ ابھی ہم نارملی بخور کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ علاج و معالجے کے لیے جو میں نے بخور کا طریقہ کار سمجھایا، آپ یہ بخور کریں۔ باقی حاضری کے لیے، ان موکلان کو بلانے کے لیے، ان کو طریقہ کار کرنے کے لیے، ان سے قول و قرار کرنے کے لیے، ان سے معاہدہ کرنے کے لیے پھر جو بخورات کا استعمال ہوتا ہے وہ ہمارا پھر آگے کا اسٹیپ ہوگا۔ یہ بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ تاکہ آپ جو اس راستے میں میرے ساتھ چل رہے ہیں نا، تاکہ ان میں ایک شوق، ایک جذبہ اور ایک جنون پیدا ہو، تاکہ اور جستجو بڑھے آپ کی، تاکہ آپ اور مزید کامیابی کی طرف آگے سفر کریں اپنا، ٹھیک ہے۔